नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक अजब सा खेल रवा दवा है कि इलेक्शन तो हो गया है, लेकिन इलेक्शन के बाद हुकूमत कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, मरकज़ में ये म्यूज़िकल चेयर जो है वो जारी है। सूबों की हद तक बात करें तो सूबों की हद तक तो मामला है कि पंजाब नून लीग के साथ और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी, केपी में तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी एंड कंपनी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन मरकज की म्यूजिकल चेयर जो है वो बड़ी मजेदार है, वो आपके सामने आने वाली है। जरा थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म से अपने वीलॉग के जरिए ये बताया था कि मरियम नवाज जो है आज से 7 महीने पहले कि मरियम नवाज उम्मीदवार होगी वजीर आला पंजाब की और वजीर आला पंजाब वो बनेगी। तो आप जरा इसी चैनल पे पीछे स्क्रॉल करें तो मेरा वीलॉग पड़ा है। बाकी नाम भी मैंने बताए थे, वो आने वाले दिनों में उसका वेट करें कि वो कैसे बनते हैं। लेकिन मरियम नवाज वाली खबर इस हद तक दुरुस्त साबित हो गई कि मैंने बताया था कि मरियम नवाज वजीर आला होंगी। कोई उस वक्त शहबाज शरीफ का कह रहा था, कोई किसी का नाम ले रहा था, तो मैंने ये बताया था कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होगी। आज बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस कर दिया है कि मरियम नवाज ही वजीर आला पंजाब होंगी। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। पहली बार कोई खातून जो है वो वजीर आला के मनसब पे आ रही है और पंजाब जैसे बड़े सूबे की वजीर आला बनना कोई छोटी बात नहीं है। अब मरियम नवाज किस तरह डिलीवर कर सकती हैं, ये एक अलग कहानी है। मैं आपको आज की सारी जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो सारी डेवलपमेंट से आगाह करूंगा। जरा थोड़ा सा मरियम नवाज पे बात कर लेते हैं। पहले मरियम नवाज जो है इससे पहले कोई भी बाकायदा तौर पे आईनी ओहदा जो है या हुकूमती ओहदा उन्होंने नहीं रखा। वो पार्टी की जो है वो कन्वीनियर रही, वो उसके साथ साथ वो यूथ के मामलात को देखती रही। लेकिन अब पूरा बतौर वजीर आला पंजाब 52% आबादी पे हुक्मरानी करना, किस तरह वो डिलीवर करेंगी, क्या वो हर जगह पहुंच सकेंगी, क्या वो सोशल मीडिया तक की नजर आएंगी, ये मरियम नवाज का बड़ा इम्तिहान है। और उससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब रहे, उन्होंने एक पैटर्न सेट किया नून लीग के हवाले से। तो वो मरियम नवाज अब उन शूज में जाके अपने पांव रख सकती हैं या नहीं रख सकती। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पार्टी की जानिब से मरियम नवाज को दी गई है। और मरियम नवाज का ऐसा अगेन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इमरान खान साहब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें पहले कोई वजीर शजीर बनाते, उन्हें एक्सपीरियंस होता कि कैसे कैबिनेट के इजलास होते हैं, कैसे कैबिनेट चलती है, कैसे जो है SRO निकाले जाते हैं, क्या सिलसिला होता है। जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि 1 महीना तो सानू समझ ही नहीं आई, कि 1 साल तो सानू समझ ही नहीं आई कि कोई आके कोई ब्रीफिंग दे जाता था, दूसरा आके दूसरे लेवल की ब्रीफिंग दे जाता था। बहरहाल ये एक बड़ा जुआ है जो मुस्लिम लीग नून खेलने जा रही है। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना के उनकी आल दो के नवाज शरीफ साहब ऊपर बैठे होंगे, शहबाज शरीफ ऊपर बैठे होंगे और वो उनको कंट्रोल कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे। लेकिन ऑन द ग्राउंड तो जितना कोच अच्छा हो, जितना सिलेक्टर अच्छा हो, ऑन द ग्राउंड तो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म करना होता है। जलसों में जाके तकरीरें करना एक अलग बात है, मुखालफिन के लत्ते लेना अलग बात है, लेकिन बतौर वजीर आला पंजाब काम करना, अगर तो मतलब मिसाल पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना इसको अहमियत क्यों दे रहा हूँ, बुजदार साहब भी थे 4.25 साल काट के। अगर बुजदार जैसी कारकर्दगी दिखानी है फिर तो ठीक है, यानी कोई कारकर्दगी नहीं दिखानी, बल्कि अपने आप को नवाजना है, अपने दोस्तों को नवाजना है, अपने रिश्तेदारों को नवाजना है, वो एक अलग कहानी है। और अरबों रुपए जो है वो आपकी जाती बैंक बैलेंस में और आपकी प्रॉपर्टी में और आपके असासों में इजाफा हो। लेकिन मरियम नवाज पे ये है कि अगले जो इलेक्शन होगा, मरियम नवाज की क्या परफॉर्मेंस होगी जो अगले इलेक्शन में नून लीग को हेल्प करेगी, क्योंकि नून लीग का गढ़ पंजाब है। तो मरियम नवाज पे जहाँ पे एतमाद किया गया है वहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इस पर हम गाय बगाए बात करते रहेंगे। वो अपनी टीम क्या बनाएंगी, क्या वो ख्वातीन की ज़्यादा टीम होगी, फिर हार्ड लाइनर, मरियम नवाज हार्ड लाइनर है, उनके साथ हार्ड लाइनर होते हैं, तो वो हार्ड लाइनर कौन कौन होंगे। अच्छा, वो पहले मरकज़ में काम करती रही है, मरकज़ के लीडरों के साथ काम करने का उनका तजर्बा है। सूबा जो था वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ज़िम्मे था, तो सूबाई सतह पे वो क्या करेंगी। अच्छा, फिर खातून है तो उनका हल्का अहबाब भी ख्वातीन में ज़्यादा है। अगर आप देखें, मरियम औरंगजेब हो गई, हिना भट्ट हो गई, उसके साथ साथ अज़मा बुखारी हो गई, फिर वो सानिया हो गई, तो वो सारी ख़वातीन के साथ ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज के लिए। और मेरे ख्याल में
نون لیگ نے اپنی سیاسی وہ اس کی بات کریں نا اننگ کی، یا اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سب سے بڑا جوا کھیلا ہے، سب سے بڑا جوا نون لیگ نے کھیلا ہے۔ اب یہ جوا کہاں تک کامیاب رہتا ہے نہیں رہتا، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اب آتے ہیں آج اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ آج اسلام آباد میں جناب آصف علی زرداری موجود تھے، بلاول بھٹو، شہباز شریف موجود تھے، اسحاق ڈار موجود تھے، نواز شریف نہیں آئے، نواز شریف پیچھے ہٹ گئے اور کیوں ہٹے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بلاول بھٹو موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اون چودھری بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، علیم خان موجود تھے، سارے معاملات ان کے ساتھ اون چودھری ڈیل کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو اس سے پہلے علیم خان جاگیر ترین کے گھر گئے۔ آج کے دن جاگیر ترین نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا۔ آج کے دن جو ہے وہ پرویز خٹک نے کہا میں آرام پہ جا رہا ہوں۔ آج کے دن سراج الحق والا بھی معاملہ سامنے آیا، تو علیم خان ان سے مل کے جب واپس آئے تو آج چودھری شجاعت حسین کے گھر بیٹھک لگی، وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کون کون تھے۔ اچھا پہلے بلاول کی پریس کانفرنس پہ آ جائے۔ بلاول نے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات کی۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ووٹ تو دیں گے، آئینی بحران تو پیدا نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم تو بنائیں گے، لیکن ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے، آئینی عہدے لیں گے۔ صدر میرے دل ہے، انہوں نے کہا کہ میری سجیشن ہے، دل بھی ہے، آصف علی زرداری بنے کیونکہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو وہ بجھا سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے صدر بننے کے ساتھ انہوں نے کہا چیئرمین سینٹ اسپیکر کے لیے ہم کنٹیسٹ کریں گے، اور پھر گورنر کا بتایا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آئینی عہدے ہیں۔ دیکھیں چیئرمین سینٹ جو بنے گا وہ تو پھر اپنے ٹائم پیریڈ کے لیے بنے گا نا، پھر اس کے بعد اسپیکر تو اسمبلی ٹوٹ بھی جائے تو نئی اسمبلی آنے تک اسپیکر موجود ہوتا ہے۔ اچھا گورنرز وہ بھی موجود رہتے ہیں، وہ نئی حکومت آئے تو پھر چینج ہوتے ہیں، تو وہ تو آصف علی زرداری اگر صدارت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ صدر کا پریروگیٹو ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس نے گیم کے لیے تحریک انصاف جو مسلم لیگ نون تھی اس کو گلی میں دھکیلا، اور مسلم لیگ نون کو سارا وزن سر پہ اٹھانے کا، کیونکہ آگے معاشی حالات بڑے خراب آ رہے ہیں۔ اچھا معاشی حالات میں نون لیگ کے سر جائے گا پی ڈی ایم کی طرح، اور پیپل پارٹی انجوائے بھی کرے گی، سندھ میں اس کی حکومت ہوگی، پنجاب میں وہ 10 لوگ ہوں گے لیکن 3-4 وزارتیں وہ لے جائیں گے نون لیگ سے، اور پھر بلوچستان میں ان کی حکومت ہوگی، مرکز میں بھی وہ انجوائے کریں گے۔ تو یہ نون لیگ کی جو پیپل پارٹی کی پالیسی تھی نون لیگ کو پسند نہیں آئی۔ کچھ عرفان صدیقی اینڈ کمپنی نے ٹی وی چینلز پہ آ کے کہا کہ جی نہیں اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو ہر طرح پھر ساتھ دینا پڑتا ہے، وزن مل کے اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر شہباز شریف نے کال کی بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو، اور پھر وہ بڑی بیٹھک لگی جو آج وہاں پہ ہوئی۔ مولانا صاحب ذرا دور ہے، مولانا صاحب اس بیٹھک میں بھی نہیں تھے، انہوں نے اپنی سی سی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، مجلس عاملہ جیسے وہ کہتے ہیں، مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور وہ تو کوئی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کریں۔ اچھا اس دوران تھوڑا سا عمران خان پہ چلتے ہیں۔ عمران خان نے جو آج غیر رسمی گفتگو کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے بعد، انہوں نے کہا کہ جناب برسٹر گور نے یہ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ جناب مرکز میں ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، کیونکہ ان کی ایک سیٹ ہے، اور تو مطلب ضروری ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس جماعت کی ریپریزنٹیشن ہو پارلیمنٹ میں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، تو ایم ڈبلیو ایم کو کریں گے، اور پنجاب میں بھی ایم ڈبلیو ایم کی ایک سیٹ ہے تو اس سے جوائن کریں گے، اور کے پی میں ہم جماعت اسلامی کو جوائن کریں گے۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، وہ پرینک کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ایم ڈبلیو ایم کی دونوں جگہ ایک ایک سیٹ ہے، تو تحریک انصاف کیوں ایم ڈبلیو ایم کو جوائن کر رہی ہے؟ ایم ڈبلیو ایم کو اس لیے جوائن کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اسپیشل سیٹس تب مل رہی ہیں وومین کی اور اقلیتوں کی اگر وہ پارٹی ہو، کوئی پارٹی کو ملیں گی نا، آزاد امیدواروں کو تو نہیں ملے گی، اور آزاد امیدواروں کو پارٹی جوائن بھی کرنی ہے تو وہ جوائن کریں گے، تو ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے ان کو پارٹی وہ ریزرو سیٹیں ملے گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم تو شیعہ پارٹی ہے اور شیعوں کے ساتھ یہ کیا مطلب، آپ کو پتہ ہے راجہ ناصر اور ایم ڈبلیو ایم بیسیکلی اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی پارٹی ہے، تو عمران خان کو کوئی اتنی محبت نہیں ہے اہل تشیع کے ساتھ، میرا یہ خیال ہے، پرسنل میرا تجزیہ ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب وہ بلوچستان میں واقعہ ہوا تھا اور وہاں پہ وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لاشیں رکھ کے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، لاشیں اٹھائے تو پھر میں آؤں گا، اور بڑا احتجاج بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہوا تھا۔ تو ان کے پاس اور آپشن کیا تھا اور کون سی جماعت تھی؟ وہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے تھے، وہ جناب وہ آئی پی پی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے تھے، وہ نون لیگ کے ساتھ، پنجاب میں تو یہی جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی، اور تو کوئی جماعت نہیں ہے، تو ایک ہی جماعت ان کے ساتھ یہ اتحادی بھی تھے، تو انہوں نے اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، خواتین کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مرکز میں بھی کون کون سی جماعتیں تھیں؟ باپ کے ساتھ کرتے نہیں جی، نون لیگ نہیں، پیپل پارٹی نہیں، اس کے ساتھ وہ جناب آئی پی پی نہیں، جو بھی جماعتیں جیتی ہیں جی ڈی اے وغیرہ آگے پیچھے، ان کے ساتھ ان کا اتحاد بنتا نہیں تھا، تو وہاں پہ بھی مرکز میں بھی ایک سیٹ ایم ڈبلیو ایم کی ہے
وہ پارا چنار سے جیتے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مرکز میں MWM کے ساتھ اتحاد میں جانے مناسب سمجھا، اب ان کو وہ سیٹیں بھی مل جائیں گی۔ تو یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جی میں اور کسی سے بات نہیں کروں گا، باقی پارٹیوں سے بات کریں لیکن ان میں سے کسی پارٹی سے بات نہیں ہوگی، پیپل پارٹی اور نون لیگ میں سے یہ لٹیرے ہیں۔ لیکن جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا ویسے JUI کو انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا پیپل پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ، اور MQM 3 نام لیا، MQM پیپل پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ باقی سب سے بات ہوگی۔ اب مولانا صاحب سے بات ہوگی نہیں ہوگی یہ وضاحت طلب بات ہے۔ ہو جی یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آج جناب شجاعت حسین کے گھر اکٹھ ہوا، اور شجاعت حسین کے گھر میں کون تھے؟ آصف علی زرداری تھے، ان کے ساتھ گیلانی صاحب تھے، ان کے ساتھ دیگر جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما تھے، دوسری طرف شہباز شریف تھے، ساتھ اسحاق ڈار تھے، ساتھ یاز صادق تھے، مریم اورنگزیب تھی، اچھا پھر جناب IPP سے علیم خان اور روہن چودھری تھے، اور پھر بلاول زرداری صاحب کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، MQM والے تھے، اور دیگر میں صادق سنجرانی بڑے امپورٹنٹ ہیں، آنے والے دنوں میں وہ مزید امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ صادق سنجرانی تھے اور مزید بھی کچھ رہنما موجود تھے۔ اچھا وہاں پہ ڈسکشن یہ کی گئی کہ کس طرح آگے چلنا ہے۔ شہباز شریف نے یہ کہا کہ آپ حکومت میں، ہم مل کے سارے حکومت بناتے ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہمیں مل کے چلنا ہے، اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وزارتیں نہیں لیتے ہیں تو پھر کیسے ملک میں ایک سٹیبلٹی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے اس کو بھی یقین نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس بات پہ انہیں ایگری کرنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب کو، اس کو زرداری صاحب کو شہباز شریف نے، کہ کسی طرح آپ مانیں، اور پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی اور میثاق معیشت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ باتوں باتوں میں یعنی عمران خان کا بھی کسی حد تک انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن عمران خان کہیں کھڑے ہی نہیں ہو رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے چور لٹیرے کرپٹ مین کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بات کی، پریس کانفرنس میں مریم نواز کا نام باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا گیا، جیسے پہلے میں آپ کو اس ویل آ کے بتا رہا تھا کہ ہم نے یہ خبر سوا سے 1.5 مہینے پہلے کے بیچ اپنے ناظرین تک اسی پلیٹ فارم بریکنگ نیوز ود اون شرازی کے پلیٹ فارم سے پہنچائی تھی کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ تو یہ انہوں نے ہماری خبر کی تصدیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے جناب کہا کہ میرا تو دل ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بات آج آ کے شہباز شریف صاحب پہ ہی مکے گی۔ شہباز شریف پہ کیوں مکے گی؟ کیونکہ نواز شریف نے ڈسٹنس کر لیا ہے۔ آپ کو الیکشن والے دن یاد ہے نواز شریف کو سے جب مخلوط حکومت کا اتحادی حکومت کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا خدا رہا ہے گال نہ کرو، سمپل میجارٹی ہمیں چاہیے، تو سمپل میجارٹی ملی نہیں ہے، نواز شریف پیچھے ہٹ گیا۔ اب نواز شریف جو ہیں وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم آ جائے اور باقی وہ پارٹی قائد کے طور پہ ساری حکومت چلائیں گے، شہباز شریف وہ دیکھیں، اور پنجاب میں وہ سر پہ بیٹھ کے مریم نواز کو جو ہے وہ ان کی حکومت کروائیں گے ان سے اور ان کو سمجھائیں گے۔ یہ نواز شریف کا موقف ہے یا خیال ہے۔ اب زیادہ خوش اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے نواز شریف کے آنے سے، اور زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہ آئے، کیونکہ نواز شریف آتا ہے تو پھر نواز شریف کا ایک پارٹی سربراہ ہے، کرزما ہے، مرکزی لیڈر ہے۔ شہباز شریف تو بہت حد تک پنجاب کے لیڈر ہے نا، وہ تو اب جب PDM کی حکومت میں مرکز میں آئے اور وہ ایک سلسلہ بنا تو ان کا بھی دل ہے کہ شہباز شریف ان کو زیادہ سوٹ کرے گا، اور شہباز شریف زیادہ فلیکسیبل ہے نواز شریف کی نسبت۔ نواز شریف سے بات منوانا مشکل ہے، شہباز شریف سے بات منوانا آسان ہے، اور یہ ان کا PDM کا تجربہ بھی رہا ہے، جب بلاول بھی بڑی تعریف کرتے تھے شہباز شریف کی۔ تو اس لیے اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، اور ایون MQM بھی یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف آئے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے شہباز شریف آئے، اور شہباز شریف یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف آئے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آخر میں پورا فعال بہت حد تک یہی چانسز ہے کہ شہباز شریف کے سر ہی نکلے گا۔ تو یہ اس وقت جی صورتحال ہے۔ کھانا دیا شجاعت صاحب نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی، بڑے کم لوگوں کو سمجھ آئی، جن کو صحافیوں کو سمجھ آئی وہ بھی بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہم ذرا سامنے کھڑے تھے تو وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے شجاعت صاحب کی بات، بہرحال یہ کہانی تھی۔ اب یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنا پتہ کھیلا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اس پتے کو اپنے انداز میں لے کے چلنا چاہتی ہے۔ اب PTI نے تو بالکل وہ جو ندیم چند اینڈ کمپنی تھی جو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح PTI کے ساتھ اتحاد ہو جائے، عمران خان نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ یہ جی صورتحال ہے، یہ کہانی ہے۔ آج کا دن بڑا ایکٹیو رہا ہر حوالے سے، یعنی تحریک انصاف، نون لیگ، پیپل پارٹی، MQM، باپ اور سنجرانی اور کاف لیگ اور وہ سارے ایکٹیو رہے، اور صرف یہاں ایکٹیو نہیں رہے بلکہ
کہیں اور بھی ایکٹیویٹی بڑی چلی، لاہور میں ملاقاتیں ہوئی، پھر زرداری صاحب رات کو اپنی سی کا علاج چھوڑ کے کہیں ملاقات کرنے گئے تھے، جاتی عمرہ میں بھی ملاقات ہوئی ہے۔ منانے کی کوشش کچھ لوگوں کو کی جا رہی ہے، کچھ کو نہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ماننے والے مانتے ہیں نہیں مانتے، سمجھانے والے سمجھا پاتے ہیں نہیں پاتے، یا سمجھنے والے سمجھ پاتے ہیں نہیں پاتے۔ لیکن ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ ہم نے جو 1.25 مہینے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے، اور مریم نواز آج وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے وہ سون شرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ